सकती. इसी तरह से अब तीसरा तसव्वुर जो है वो उनके अंदर क्या था, मजूसियों का, यानी कि आतिश परस्ती, आग की पूजा करने वाले थे. आग की पूजा, इनको मजूसी कहा गया. समझे नहीं? मजूसी यानी कि कायनात को चलाने वाले दो इलाह हैं. उनका अकीदा क्या होता है, एक जो है ये आग को भी जो है पूजा करते थे, और ये एक जो है बुतों को पूजा करने वाले थे, एक सितारों को पूजा करने वाले. ये तरह तरह के जो है उनके तसव्वुरात थे. अच्छा, अगर कायनात में अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी अगर माबूद होता, ये कायनात को चलाने वाला अल्लाह के अलावा कोई और भी होता, तो फिर ये निजाम, ये जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, दरहम बरहम दिरहम बिरहम हो जाता, ये मामला जो है बिगड़ जाता. अकेले आदमी के हाथ में अगर कोई जिम्मेदारी आप देंगे तो सही चलती. मस्जिद के दो सदर नहीं हो सकते. ये मस्जिद के भी सदर दो बनाए कर तो भी किसी मस्जिद का देखेंगे दो सदर है नहीं, सदर एक ही. इसी तरह से हर इदारे का, हर रियासत का, हर जिले का, हर शहर का, हर मुल्क का जिम्मेदार अकेला होता है. उसको सदर अकेले को बनाया जाता है, दोनों को कहीं पर भी नहीं बनाया जाता. तो इस सारी कायनात को चलाने के लिए अल्लाह के अलावा अगर कोई दूसरा होता तो इसका मामला जो है बिगड़ जाता. ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता. अगर इस कायनात को चलाने में अल्लाह के अलावा कोई और दूसरा भी होता तो यह मामला पूरा दरहम बरहम हो जाता. ये नहीं चल सकती. दिन वक्त पे आ रहा है, रात वक्त पे आ रहा है, सूरज एक गर्दिश पे चल रहा है, चांद अपनी गर्दिश पे चल रहा है, चांद अपने रास्ते से जा रहा है, सूरज अपने रास्ते से जा रहा है. ना सूरज चांद से आके टकराता है, ना चांद सूरज से आके टकराता है. ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, जो अल्लाह के हुक्म से ये सारा निजाम चल रहा है. ये निजाम शमसी चल रहा है, सूरज का और चांद का निजाम चल रहा है. कभी सूरज आकर के नहीं टकराता चांद से, और चांद आकर के कभी सूरज से नहीं टकराता. ये अल्लाह का निजाम है. अगर दूसरा होता तो कहा भाई दोनों के अंदर झगड़ा पैदा होता. अब ये हुक्म देता कि भाई दोनों टकरा लो, अब सूरज चांद टकरा लिए, ये दुनिया तबाह हो जाती. तो मेरे भाई अकेला जो है. और एक तसव्वुर जो है वो चौथा तसव्वुर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये ईसाइयों का कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में खुदा है. उनका तसव्वुर है कि वो खुदा भी है, उन्हीं का तसव्वुर है कि वो अल्लाह का बेटा भी है. उनके अंदर तीन माबूदों का तसव्वुर है, एक अल्लाह है, दूसरे ईसा है, और तीसरे उनकी माँ है मरियम है. और एक अकीदा उनका ये है, एक अल्लाह है, एक ईसा है, और तीसरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है. ये इनका अकीदा है. ये इनका जो है उलूहियत का तसव्वुर है कि अकेले अल्लाह को मानने वाला मुसलमान अकेला है. कायनात के अंदर कोई मजहब, कोई दीन ऐसा नहीं है जिसमें अकेले अल्लाह को मानने वाला हो सिवाय इस्लाम के और सिवाय मुसलमानों के. माँ बाप और बेटे का तसव्वुर इनके अंदर, अल्लाह को उन्होंने बाप बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम का, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया. नऊज़ बिल्लाह भी मरियम पर जो है उन्होंने तोहमत लगा दी कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह बदकारी की है. नऊज़ बिल्लाह नहीं मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत को बताना है, अपनी कुदरत को लोगों के सामने बताना है. इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किए कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बगैर बाप के कुछ नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता. ये साबित करने के लिए कि मुझे बाप की मोहताजी नहीं है, मुझे बाप की जरूरत नहीं है, मुझे इंसान की तकलीफ के लिए मैं बाप का मोहताज नहीं हूँ. मैं बाप नहीं, मैं माँ का भी मोहताज नहीं हूँ. मुझे इंसान की तकलीफ के लिए आदम अलैहिस्सलाम को मैंने बगैर माँ बाप के पैदा किया. ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, ये मुश्किल काम नहीं है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, और हजरत हव्वा को बगैर माँ के पैदा किया. अल्लाह हर कुछ कर सकता है. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. कुदरत रखता, हर चीज पे कुदरत रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला. ना अल्लाह माँ का मोहताज है, ना अल्लाह बाप का मोहताज है, ना अल्लाह बेटे का मोहताज है, ना अल्लाह बीवी का मोहताज है, ना अल्लाह किसी रिश्तेदारी का मोहताज है, ना अल्लाह तबारक व तआला कायनात में किसी मखलूक का मोहताज. अल्लाह समद, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है.
تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے مفہوم اور مطلب ہے. اسی طرح سے اب دوسرا کلمہ جو ہے، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ الحی القیوم. اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. زندہ ہے. بھائی زندہ ہے تو کچھ بڑی بات ہے. ہم بھی زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ ہاں ہم سوچیں کہ زندہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تو زندہ ہے نا. لیکن ہماری زندگی محدود ہے، ہماری زندگی لمیٹڈ ہے. 40-50 سال، 60-70 سال، 100 سال کی ہماری زندگی ہے. ہمیں مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اللہ کی ذات هو الحی القیوم، حی لا یموت. وہ اللہ زندہ ہے جس کو موت نہیں. اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ زندگی، اس کے زندگی کے اندر زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے. اور ہمیں موت دینے والا اللہ، یہ زندگی دینے والا اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی خود کی اپنی بنائی ہوئی ہے، خود کی اپنی عطا کی ہوئی ہے. اللہ کی زندگی کو کسی نے عطا نہیں کیا. یہ اللہ کی زندگی اپنی طرف سے بنا لیا. اگر اللہ کو بھی موت ہوتا تو میرے بھائیوں پھر ہمارے میں اللہ میں فرق کیا ہے؟ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک وجود ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارا نام و نشان دنیا کے اندر نہیں تھا، ہمارا وجود نہیں تھا. ہمیں وجود بخشا گیا، ہمیں وجود عطا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر اللہ ہمیں زندگی کا وجود نہیں دیتا اس دنیا میں ہم نہیں آ سکتے. اللہ اگر نہیں چاہتا تو ہمارے دنیا کے اندر ہم قدم نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ کی دی ہوئی ہماری زندگی. ہمارا وجود نہیں تھا پہلے، لیکن بعد میں ہمارا وجود آیا. ایک وقت آئے گا کہ ہمارا وجود مٹ جائے گا. پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود دیا گیا، پھر اس دیے گئے وجود کو مٹا دیا جائے گا اور نام و نشان ہمارا اس دنیا سے مٹ جائے گا. 2-4 دن، 2-4 سال یاد کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے. اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، مرنے کے بعد کتنے دن یاد کریں گے؟ تو سارے لوگوں کو کون یاد رکھے گا؟ جتنے حادثے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 آدمی مر گئے، وہ ٹرین گر گئی، 100 آدمی مر گئے، پلین گر گیا، 200 آدمی مر گئے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایسا ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا افسوس کیا، بس بلا دیا. تو اب ان لوگوں کا وجود مٹ گیا، ختم. لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ رہنا کیسا ہے؟ وہ الاول والآخر، وہ الاول والآخر. وہ شروع سے ہے، شروع سے ہے. اس کا وجود شروع سے ہے. اس کو وجود کسی نے نہیں بخشا، اس کو وجود کسی نے نہیں دیا، اس کو زندگی کسی نے نہیں دیا. وہ خود سے اپنے آپ کو جو ہے وجود میں لایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی جو اپنے آپ کو وجود میں لایا، تو بھلا وہ اپنے آپ کو موت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو موت کیسے دیتا؟ اپنے آپ کو مارتا کیوں؟ اس نے اپنا وجود ایسا بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے لیے جو ہے موت نہیں ہے. اس نے اپنے لیے موت نہیں لکھی، تو اس کو مرنا نہیں ہے. ہمیں مرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کی ذات زندہ رہنے والی ذات، وہ الاول والآخر، شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا. کائنات کی کوئی ایک چیز نہیں بچنے والی. سارے کے سارے فنا ہونا ہے، ساری کی ساری مخلوق کو ختم ہونا ہے. اکیلے اللہ کی ذات بچنے والی ہے. آخر تک رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. سب کو ختم کر کے پھر جو ہے ان کو جو ہے وجود بخشے گا، پھر انہیں زندہ کرے گا، زندہ کرے گا. پھر ان کا جو حساب کتاب ہوگا. جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اچھا، زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ زندہ انسان ہے، جو سنتا ہے وہ زندہ ہے، جو بولتا ہے وہ زندہ ہے، جو دیکھتا ہے وہ زندہ ہے، جو چلتا ہے وہ زندہ ہے، جو بیٹھتا ہے وہ زندہ ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہے، جو حرکت کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو محنت کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے وہ زندہ ہے۔ ہر طرح سانس جب تک چلتی ہے اس کی وہ شخص زندہ ہے۔ اب اللہ نے اس کو موت دے دی، یہ طاقتیں پوری کیا ہو گئی؟ ختم۔ اور ہمارے سننے کی طاقت کیسی ہے؟ کچھ دوری سے، کچھ فاصلے سے ہم سن سکتے ہیں، ہم زیادہ دور سے بات کو نہیں سن سکتے۔ اب میری بات یہ مائک کے ذریعے سے جہاں تک جاتی ہے وہ لوگ سن سکتے ہوں گا، لیکن اس کے آگے یہ مائک نہیں، اور بھی قیمتی مائک لا کر کے آپ انٹرنیشنل جو ہے مائک بھی لا کر کے آپ لگاؤ، جہاں تک وہ مائک کی آواز پہنچ سکتی وہیں تک ہم پہنچا سکتے، اس کے آگے نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے آگے ہمارے کانوں کی طاقت، ہمارے سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود رکھی۔ تم اتنی دور سے، اگر یہ مائک نہیں، آج یہ مائک ہے لیکن پہلے مائک نہیں تھا، مائک نہیں تھا تو لوگوں کی آواز کہاں تک جاتی تھی، اور لوگ ایک آدمی کی آواز کہاں تک سن سکتے تھے؟ ایک محدود ایک فاصلے تک ہم سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، زندہ ہے، دیکھنے کی طاقت ہے۔ دیکھنے کا معاملہ کیا ہے؟ ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن سامنے دیوار آ گئی تو پھر دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ہماری طاقت نہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے کہ ایک پردہ حائل ہو گیا، پردے کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، پردے کے پیچھے والا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری آواز تھوڑے فاصلے تک جائے گی، اس کے آگے میں سنا نہیں سکتا، اس کے آگے والے میری آواز کو سن نہیں سکتے۔ ہماری زندگی میں بھوک ہے، ہماری زندگی میں پیاس ہے، ہماری زندگی میں نیند ہے، ہماری زندگی میں اونگ ہے، ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں، ہماری زندگی میں تمام کے تمام مصائب ہماری زندگی میں موجود ہے۔ اچھائی ہے، برائی ہے، اور جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، برائی کا کام کر رہے ہیں، سارے مشکلات ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے تو کسی کے پاس جھونپڑی ہے۔ ہماری زندگی، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، انسانوں میں فرق ہے، اونچ نیچ ہے، آگے چھوٹا بڑا ہے، عہدہ کسی کے پاس ہے، کوئی جو ہے بڑا عہدے پہ فائز ہے تو کوئی جو ہے چپراسی ہے، کوئی جو ہے کلکٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی فقیر ہے، جھولی پکڑ کر کے مانگ رہا ہے، کوئی ہے کہ جو ہے دولت لٹا رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ کی زندگی، اللہ کا دیکھنا کیسا ہے؟ اللہ کا دیکھنا ایسا ہے کہ ساتوں آسمان ہے، اللہ اکبر، یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آگے ایک پردہ آ گیا، یہ پردہ بھی آ گیا تو ہم اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ بیچ میں کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال کی مسافت کے برابر ایک آسمان کی موٹائی ہے۔ پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، 500 سال کی دوری، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں جو اسپیس ہے، جو جگہ ہے، وہ 500 سال کی مسافت۔ یہ زمین سے پہلے آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ 500 سال کی مسافت۔ 500 سال کی مسافت بولے تو جو آدمی 500 سال تک سفر کر رہا ہے کسی سواری پہ، 500 سال تک کنٹینیو سفر کر رہا ہے، رک رہا نہیں، تو آدمی کتنی دور پہنچتا؟ اتنی دوری ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، اور ہر آسمان کے بیچ میں اتنی دوری ہے، اور ہر ایک آسمان اتنا موٹا ہے۔ اتنی دوری پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ موٹے 500 سال کے موٹے موٹے آسمان
7 آسمان ہے، پھر اس کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کے برابر اسپیس ہے، وہاں سے اللہ آسانی سے دیکھ رہا ہے، ایسا دیکھ رہا ہے جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے بھی اچھا اللہ ہمارے کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ اور بہتر، لاکھوں کروڑوں درجے بہتر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں بیٹھ کر کے۔ یہ اللہ کی زندگی ہے، حی اللہ، حی القیوم، حی القیوم۔ ہمیں بھوک ہے، اللہ کو بھوک نہیں ہے، وہ بھوکا نہیں، ہم سب کو کھلاتے ہیں، ہمیں کوئی کھلانے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ کھانا تو ہم تم کو دیتے، کیوں اپنے بچوں کو ہلاک کرتے ہو؟ فیملی پلاننگ کر کے 2 کے بعد، ہاں 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، یہی نا گورنمنٹ بول رہی سو ہماری، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ ہاں ارے مسلمان تو وہ ہے 10 کے بعد 10 سے کیا بولتے ہو، 10 سے پہلے کبھی نہیں، روکنا نہیں۔ مسلمان وہ ہے کم از کم 10 بچے پیدا نہیں کرے تو کہے گا مسلمان ہوتے ہیں، عالم صاحب بیان کرتے 10 کے بعد کبھی کبھی، 10 سے پہلے کبھی روکو نہیں، اس طرح سے بولتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کا نعرہ کیا ہے؟ 1 کے بعد کبھی نہیں، 1 کے بعد ابھی نہیں، اور 2 کے بعد کبھی نہیں، بس 2۔ اب اس کے بعد کیا نعرہ آئے گا؟ اب 1 کے بعد کبھی نہیں، بس 1 ہی، بس ہم 2 ہمارا 1، ہم 2 ہمارا 2 کا نعرہ چل رہا ہے، اب ہم 2 ہمارا 1۔ اب اس کے بعد کچھ دن جائیں گے، پاپولیشن بڑھ گیا، ہم 2 ہمارا کوئی بھی نہیں، چلو بس نو مور چلڈرن، ایسا نعرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سارے انسانوں کو دینے والی، رزق پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو پینے کی ضرورت نہیں، اس کو پانی کی ضرورت نہیں۔ ہم ہر چیز سے، اللہ کو بیماری نہیں، ہمیں بیماریاں ہیں، اللہ کو پریشانی نہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، اللہ کو مشکلات نہیں، ہمیں مشکلات ہیں، اللہ کو کوئی چیز مشکل نہیں، ہمیں مشکل ہے۔ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہیں۔ کوئی چیز بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اللہ۔ اسی طرح سے قیوم، حی، یہ تو زندہ ہے، آپ کو مختصر کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ قیوم بولے تو قائم رکھنے والا، یہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کیا ہوا ہے، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھاما ہوا ہے، نگہبان ہے ساری کائنات کے اوپر، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قائم نہیں کرتا، اگر آسمان یہ بول دیا کہ ارے کب سے میں ٹھہرا ہوا ہوں اور بغیر ستون کے اب میں گر جاؤں گا، نہیں بول سکتا۔ ارے کب تک ٹھہرے رہوں، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے مجھے بنایا گیا اور جو ہے میں ایسے ہی ٹھہرا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے کہ میں نیچے گر جاؤں، اگر وہ چاہتا نیچے گر جاتا تو کیا ہوتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چاہت کو نہیں رکھا۔ اللہ کے حکم کے بغیر، برابر حکم کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں، حرکت نہیں کر سکتی۔ ارے جھاڑ کا پتا نہیں گر سکتا، زمین یہ کہہ دے کہ اے اللہ، کئی سالوں سے، ہزاروں لاکھوں سال سے مجھے بچایا ہوا ہے اور میرے اوپر جو ہے انسان جو ہے اپنے بلڈنگاں بنا رہے ہیں، ٹھوکتے جا رہے ہیں بلڈنگاں، یہ کاراں چل رہے، یہ بساں چل رہے، یہ ریلاں چل رہے، یہ انسان چل رہا، انسان بس رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، کتنی آبادی، 7 ارب سے زیادہ کی آبادی میرے پشت پہ لے کر کے میں کب سے جو ہے برداشت کر رہی ہوں۔ پھر یہ انسانوں کا اتنا مجموعہ، پھر انسانوں کے اتنے مکانات ہیں، اتنے بلڈنگ ہے، کسی کا 1 منزل ہے، کسی کا 2 منزل ہے، کسی کا 160 منزل ہے، تو کسی کا 170 منزل کی بلڈنگ ہے۔ ایسی بلڈنگیں میرے اوپر بنائے، اللہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں جو ہے ان سب کو گرا دوں گی، گرتا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے اس کو کہ بس تجھے ٹھہرے ہوئے رہنا، تو حرکت نہیں
نہیں کر سکتی جب تک کہ میرا حکم نہیں ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ذرا سی حرکت سے جو ہے بلڈنگاں گر کے زمین کے اندر دھس جاتے. یہی زلزلے ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، سارے اختیارات مالک حقیقی مختار کل اللہ تبارک و تعالی، کوئی مختار کل نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کو جو ہے تھاما ہوا ہے. والحی القیوم. اور خالی یہ ایک ایک جملے پہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ایک ایک جملے پہ ایک ایک بیان آسانی سے کر سکتے ہیں. اتنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے صفات ہے اس کے اندر. یہ صفتیں کسی کے اندر نہیں ہے. حی القیوم. اور جو ہے تمام چیز کیا ہے؟ ہلاک ہونے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. ساری کی ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی. اللہ کو ہلاکت نہیں ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کو زوال نہیں ہے. یہ فرق ہے انسان کی زندگی اور جو ہے اللہ کی زندگی میں. ہر چیز کو مرنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں. اور کل نفس ذائقۃ الموت. اب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، ابھی تک وہ زندہ ہے. ہاں، ان کو موت نہیں آئی نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب بھیجیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتے. اللہ کا جو حکم ہے اللہ اس کو نہیں بدلتے. اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تجھے بھی مرنا ہے. اے عیسیٰ تجھے بھی مرنا ہے، میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا قیامت کے قریب اور تجھے بھی طبعی موت آئے گی. بھیجیں گے اللہ تبارک تعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے قیامت کے قریب اور پھر ان پر بھی موت طاری ہوگی. وہ مریں گے، وہ بھی زمین میں دفن ہوں گے. پھر قیامت کے دن انہوں بھی جو ہے سب کے ساتھ اس زمین کے اندر سے نکلنا ہے. ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ مصلحتاً ان کو زندہ اٹھا لیا گیا اور آخر میں ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا. اسی طرح سے اگر آب حیات کو پینا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اگر ہمیشہ کی زندگی اللہ کو کسی کو دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب حیات پلا دیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دیتا. کیونکہ اس ساری انسانیت میں آپ سے افضل کوئی شخص نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور بزرگ ہستی کوئی بھی کائنات کے اندر نہیں ہے. اگر زندگی ہمیشہ کی کسی کو دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا. لیکن میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کو بھی موت آئی. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ارے مرنا نہیں مرنا جی، یہ دیکھو یہ وہابی، یہ نبی کو جو ہے نبی کی زندگی کو نہیں مانتے، نبی کو مر گئے بولتے. ارے نہیں بھائی، ہمارے وہابیوں کو کیا بول رہے؟ اللہ کو بولو. جو اللہ قرآن میں بول رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ کس کو بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے. تمہیں بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر موت طاری کر دی اور آپ کے اوپر موت آئی اسی طرح سے جس طرح سے لوگوں پر موت آتی ہے. لیکن نبی کی موت کو ہمارے موت میں فرق ہے، نبی میں ہمارے میں فرق ہے، بہت فرق ہے. فرق کیا ہے؟ درجے کا، افضلیت کا. لیکن انسان کے ہونے کے ناطے انسان کا جو ہے وجود جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وجود تھا کہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہے، آخری نبی ہے. ان پر قرآن کو نازل کیا گیا، ان کے پاس فرشتہ آتا تھا. یہ فرق ہے. لیکن ہمارے ان کو فرق ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ایک جو ہے انسان ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہمارا ان کا معاملہ ایک ہی ہے.
لیکن جو ہے آپ کی جو ہے فضیلت، آپ کا جو ہے رتبہ، آپ کا جو ہے عظمت جو ہے وہ جو ہے ہمارے برابر نہیں ہو سکتی. وہ کوئی سارے انسان مل کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا برابری نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے. لیکن میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی. فرما دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان صلاتي میری نماز، ان صلاتی و نسکی میری قربانی، میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا اور میری زندگی، و مماتی میری موت. اور کیا دلیل ہونا بھائی؟ بولے نہیں نبی نہیں مرے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے نہیں؟ میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی نماز پڑھو اللہ کے لیے. نماز سے مطلب ساری عبادتیں، تمام کی تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک جو ہے وقت، ایک ایک جو ہے لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، ہر گھڑی ہر لمحہ جو زندگی کے اندر جو معاملات تمہارے پاس آتے ہیں، وہ تمہاری زندگی میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اور موت بھی اللہ کے لیے ہے. تو اس طرح سے یہ زندگی اور موت کا معاملہ جو ہے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ہے سب کو، سارے جانداروں کو اس کا مزہ چکھنا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے، کیا فرما؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس جس طرح سے ان سے پہلے بھی رسول آئے، محمد رسول اللہ، محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات، اگر تم مر گئے، اگر تمہیں موت آ گئی. دیکھو کتنا کھلا ہو رہا اللہ تعالیٰ. موت کا لفظ اللہ استعمال کر رہا نبی کے لیے. افإن مات، اگر تم مر گئے، تمہیں موت آ گئی، تو کیا یہ لوگ دین سے پھر جائیں گے الٹے پاؤں؟ نہیں. لہذا موت سب کو ہے، سب کو مننا ہے. اگر موت نہیں ہے تو وہ اکیلے اللہ کی ذات، اللہ کو موت نہیں. تمام. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر، ساری مخلوقات کے اندر افضل ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو جب موت آئی تو میرے بھائیوں اب کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں جیتا. ہاں نہیں، آب حیات یہ پی لو تمہارے کو موت نہیں آتی. نہیں، موت سب کو آنا ہے. انک میت وانہم میتون. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو صحابہ میں اختلاف آیا. اختلاف ہمارے اندر بھی ہے آج، اور صحابہ میں بھی اختلاف آتا تھا. ہمارے اندر جو اختلافات آئے ہوئے ہیں وہ ہماری موت سے بھی ختم نہیں ہوتے. مر جائیں گے لیکن وہ اختلاف لے کے مریں گے، اللہ کی قسم. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. صحابہ میں بھی اختلاف آتا تھا، کیا وہ ہمیشہ رہتا تھا یا پھر اس کا حل نکلتا تھا؟ سب سے بڑا اختلاف صحابہ کے اندر آیا